हक बनता है पूछना बेटा, अगर कोई प्रॉब्लम है क्रिएट हुई है तो आप मुझे बता दें। मसला नहीं है, आपके पास ही आ गई हैं, हंसी खुशी आप लोग रहे, कोई मसला है? हाँ तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर नहीं है तो फिर भी आप मेरा साथ दें कुछ थोड़ा बहुत। पापा वो दे रही हैं आपका, वो तो उल्टा वही है, तो आप मुझे छोड़ दें, फलाना छोड़ दें, इसकी बातें तुम सुन रही हो। हालांकि किस वक्त डराया, वो तो दादों ने जब कहा है 2 मिनट में भज गई। नहीं अब्बा, वो सारी बातें जो भी हैं उनको एक साइड पे करें। नहीं बेटा, एक चीज़ है, अगर बंदा बात करता है, ये जो अब तुम कर रही हो काम, सीख रही हो ना, ये मैंने भी कहा था है, ये भी मैं ज़्यादा जानता हूँ इससे। जब भी मैंने यहाँ पे कोई मशवरा किया, इसने आऊँ भी की हो, कर लेंगे ये वो, अब कह रहे हैं ना, जब भी कहते हैं देर से ना सही घर आ गया ना तो उसको भूला ना समझो, जो है ना कहावत। चलो देर से ही हम लोग समझे। अब वो लोग कुरान पढ़ना, हाबिया कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ना शुरू होगी, नमाजें ये लोग प्रॉपर पढ़ना शुरू हो गई, इनको ख्याल है इस चीज़ का। आप बेटा मेरी बात सुने, नमाजें मेरी माँ भी पढ़ती है, अब्बा कुरान मैं भी पढ़ता, यही कहता हूँ, यही तर्जुमे के साथ। उस दिन मैं क्वेश्चन पूछ रहा था कि बेटा कुछ पूछ लो, नहीं मुझे तो पता ही नहीं, मुझे पता कितना को पढ़ती है, मैं नहीं घर में, मुझे पता बेटा कितना को पढ़ती है, जो शौक़ है पढ़ती है पापा। इस कुरान की आवाज़ हो ना, जिसको शौक़ हो तो पास आ जाता है, दूर नहीं जाता, शोर नहीं मचाते वो सुनते हुए। ये तो अब आम हो चुका है, तो ये चीज़ें आप मुझे गाइड ना करें, आप इसको थोड़ा रिव्यू करें, इसको थोड़ा बैक करें। वैसे ही मैं इनको समझाती रहती हूँ कि कुरान या आयशा को मैं कहती हूँ कि नमाज़ों के साथ कुरान भी शुरू करें। आहिस्ता आहिस्ता होता है ना कि इंसान, नमाज का काम पता है कब है? जब आपने आखिरत पे यकीन कर लिया है, ये आखिर में है, ये पहला नहीं है, ये आखिर में है। जब आपने सारे काम पूरे कर दिए, अल्लाह का शुक्र अदा करो, रेस्ट भी करो, वाश करो अपने आप को और अल्लाह का शुक्र अदा करो, ये बाद में आता है नमाज का। जो आखिरत पे यकीन रखते हैं, क्या यौम आखिरत भी इंसाफ वाले दिन पे जो इंसाफ करते हैं, उसके बाद नमाज पढ़ते हैं और ज़कात देते हैं। तरतीब देखो ज़रा थोड़ी, हमने पहले बस उसको देखा हुआ है, वही तो हो रहा है हमारे मुल्क में कि नमाज बस एक पढ़ ले आप, उसके बाद आप जो मर्ज़ी करें। ये तो नहीं होता, नमाज ये नहीं सिखाती, नमाज आजिज़ी सिखाती है, इल्म सिखाती है, अच्छे अल्फाज लाना सिखाती है। आप भी हंसी खुशी रहिए लोग। तब तुम सुबह किधर जा रही? मैंने वापस जाना था, मैंने जाके 10 बजे अपनी लैब ज्वाइन करनी है। मैं इतनी जल्दी? मैं सामान ही देने आई थी, और मैंने इधर क्या करना है? इसमें तखरीर नहीं होती है, ऑनलाइन काम एकदम से सारी चीज़ें बदलती है, प्रोडक्ट हिस्ट्री भी होती है, मुझे इसको प्रॉपर काम करना। अच्छा, अब क्या है इसमें, कौन सा मुझे तो वो टेक्निकल चीज़ें नहीं आती, इनके जो बनाना ये वो, तो आपको तो आता ही है सारा। ये अमेज़न का काम है, वो मतलब दूसरा नहीं है, सोशल मीडिया की साइट नहीं है। हाँ, ये आपको पता है, अमेज़न का आपको पता ही है, चीज़ें बेचनी है, कस्टमर ढूंढने हैं, उनके साथ डील करनी, और हमने कस्टमर नहीं ढूंढे होते, कस्टमर ने खुद आके ऑर्डर देना। अच्छा, और दूसरा ये है कि मेरे जितने भी जानने वाले हैं ना, वायरस हो ये हो, सब प्रोपोगंडे में खिलाफ है। मैं बता रहा हूँ, सिर्फ इन्फॉर्म कर रहा हूँ आप लोगों को। हाँ, कोई इनके किसी काम में नहीं आना, क्योंकि मैंने इनको पाला है, मैंने इनको साथ रखा है। ये जो यूएसए का काम या ये है ना, यूके का काम, ये मैंने अब अपना अकाउंट बनाने की कोशिश कर रही हूँ यूएसए में ना। वो उसमें ये होता है कि आपको वर्चुअल एड्रेस बाय करने पड़ते हैं, वर्चुअल कंपनी बनानी पड़ती है, आपका अमेज़न का एक अकाउंट, ये तो पहले ही पता है ना। तो उसके ऊपर जो होता है ना, अपना इन्वेस्टमेंट करके वो काम होता है। हाँ। तो ये मेरा ये है कि मैं पहले जो दूसरों के क्लाइंट्स हैं उनके जो है अकाउंट हैंडल कर रही हूँ ना, उससे जो प्रॉफिट निकलता है, मैं उधर प्रोडक्ट लिस्ट करके ना, और उधर जो है अपनी प्रोडक्ट पे काम करूँ, क्योंकि वो तो उनके अकाउंट है ना। उनका तो ये है कि अगर 20% या 30% कोई आपके साथ आ रहा है या प्रॉफिट फिक्स हुआ तो नहीं आपको मिलेगा। वही वो जो होता है, वो आप नहंगे लगे फटकरी किसी के लिए काम कर दो, आधा तुम्हें मिलेगा, आधा उसे मिलेगा। हाँ, 30% या 20% होता है डिसाइड। तो ये होता है कि उतना ही एक सैलरी बेस, मतलब 2-3 अकाउंट है उतना,
لیکن جب خود کا کام کرو نا تو پھر پروفٹ آپ کو پتہ ہے ڈالرس میں ہوتا ہے، تو پھر ادھر پاکستانی بیس پہ وہ کنورٹ ہو جاتا ہے. یہ ایک حساب سے آن لائن کام ہے، لیکن اس کو سیکھنے میں بھی 1.5 سال آرام سے لگتا ہے، کیونکہ یہ ایک بہت ہی زیادہ وائڈ رینج والی بڑی مطلب ایک بریکی میں چیزوں کو سیکھنا پڑتا ہے. سسپینشن آ جاتی ہے، رپورٹ مار دیتا ہے، اکاؤنٹ سسپینڈ ہونا ہوتا ہے، اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے، امیزون کو کیسے ریکویسٹ بھیجنی ہوتی ہے. پورا ایک امیزون ایک پورے انٹرنیشنل ایک سائٹ ہے نا، پورے ملکوں میں یہ ہوتی ہے. تو وہ پھر ساری چیزیں جو ہے مجھے کوئی 1.5 مہینہ یا 2 میں اپنا سیمسٹر فیس کروا کے کتنی فیس ہے ادھر میں نے 25,000 پہلے دی تھی کورس کی، اور اب 12,500 مہینے کا دیتی ہے. جو لیب کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 1 مہینے کا 12,000. نہیں تو کتنے مہینے کرنا ہے یہ کام؟ یہ تقریباً میں سوچ رہی ہوں کہ 3-4 مہینے لیب کنٹینیو کروں، تو اس کے بعد جو ہے نا، کیونکہ تب تک ابھی مجھے 1.5 مہینہ 2 مہینے ہوئے ہیں، 1 مہینہ ہو گیا کورس کیے ہوئے اور 1 مہینہ لیب میں جاتے ہوئے، اور سیمسٹر فیس کروا کے تو ادھر پیسے دے کے ہم بیٹھتے ہیں. تو میں کہتی ہوں کہ ٹائم نہ ہی ویسٹ ہو، کہ یا تو یہ تو نہیں ہے کہ ہم وہاں بیٹھتے ہیں تو وہ ہمیں پے کرتے ہیں، نہیں، ہم لوگوں کو یہ ہے کہ ہم کام سیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کام کریں. میں نے ابھی دفتر نکالا ہے ان کا، اور تمہارا جو سی او وغیرہ ہے ادھر، میں دیکھ رہا تھا، اس کو سن رہا تھا، کچے گھر والا CEO کو جو چلا رہا ہے، جس نے ادھر آفس بنائے ہوئے ہیں، امیزون کے آفس ہے. بریکلے ہے پاپا، بریکلے ڈراپ شپنگ. میں دراصل امیزون کی 3 فیلڈ ہے، پرائیویٹ لیبل، FBA ہول سیل اور ایک ڈراپ شپنگ ہے. میں ڈراپ شپنگ سیکھ رہی ہوں. ڈراپ شپنگ یہ ہے کہ پرائیویٹ ہول سیل میں اپنا ایک برانڈ ہوتا ہے، ہول سیل میں ہم 50-60 یونٹ ایک چیز کے اٹھاتے ہیں، پرچیز کر کے بیچتے ہیں. اور ڈراپ شپنگ میں یہ جب آپ کو آرڈر آ گیا ہے نا، تب آپ نے پرچیز کر کے کسٹمر کو بھیج دینا. یہ نہیں ہے کہ پہلے آپ نے کچھ یونٹ 50-60 خرید کے نہیں رکھنے، جب آپ آرڈر آ گیا تب خرید کے آپ نے وہ پوسٹ کر دینا اس کے ایڈریس پہ. کوئی ڈریس نہیں، یہ نہیں. میں تو بہت پریشان. تمہارا وہ پہلے والا جو تھا وہ بھی نوکری فارغ ہو گئی، وہ مجھے بعد میں پتہ چلا. سیمسٹر فریز کروایا میں نے، وہ نوکری فارغ نہیں ہوئی، 6 ماہ کے لیے سیمسٹر فریز بھی ہو جاتے ہیں. تو میں نے کہا تھا یہ جو میں ایک سیکھ لوں گی نا، یہ میں آگے ہادیہ لوگ کو بھی سکھا رہی ہوں کہ چلو یہ ایک عورتوں کے لیے اچھی فیلڈ ہے، سیکھ لے بندہ. اس سے بہتر اور ہے، یہ تو گھر میں سارا ہوتا ہے، سارے کورس آتے ہیں گھر میں. ابا گھر میں ہوتا ہے، لیکن ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا. ایک ہوتے ہیں ایک پلیٹ فارم چل رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کام کس طرح کرنا ہے، کام کرنا نہیں چاہیے. میں لوگوں کے اکاؤنٹ تھوڑی اڑا دوں گی. لوگ 1.5 لاکھ بنا کے اکاؤنٹ بناتے ہیں، ہم پاکستان میں بیٹھ کے باہر کا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں. میں نے امیزون کا آج سے 1.5 سال پہلے یہاں پہ بیٹھے اپنا اکاؤنٹ بنا لیا تھا. اب اس کو میں چلا بنا سکتے ہیں، سارا کچھ اکاؤنٹ ہوتا ہے. سیلر اکاؤنٹ بنانے کے لیے منتھلی $40 فیس ہوتی ہے. آپ کو LLC چاہیے ہوتی ہے، اگر USA میں بنانا ہے تو LLC چاہیے، اگر UK میں بنانا ہے تو LTD چاہیے ہوتی ہے. کمپنی آپ کی ہو. LLC 2 لاکھ میں بنتی ہے، 1.5 لاکھ میں، اور جو LTD ہے وہ 20-25 ہزار میں بن جاتی ہے. وہ چھوٹا مال ہوتا ہے. ہاں، اس میں یہ ہے کہ UK میں آپ کو کھپنا پڑتا ہے، بہت زیادہ پروفٹ کم آتا ہے. USA میں سیل بہت زیادہ ہے، پروفٹ اور ڈالرز میں زیادہ. یہ ہے کہ اس لیے اس میں زیادہ پسند ہے. ابھی تو ویسے بھی امیزون کا اکاؤنٹ بنانا کوئی مشکل کام نہیں. وہ بائر اکاؤنٹ ہوتا ہے، سیلر اکاؤنٹ بنانا مشکل ہے. اس میں آپ کو ساری جو ہے نا، بنایا تھا میں نے وہ. سیلر اکاؤنٹ ابا اس وقت فیس نہیں تھی پتر، باہر سے بیٹھ کے ہوتا تھا. وہ میں نے کر لیا تھا، لیکن میں اس کو چلا نہیں سکا. پھر وہ انہوں نے بلاک کر دیا، بلاک بھی ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، اس کے بعد میں نے دوبارہ کھولا ہی نہیں، کیونکہ مجھے پتہ چلا کہ انلیگل ہے. نہیں ہے اکاؤنٹ بنا تو میں نے اس پہ کام کرنا مشکل کام ہے. بیٹا میں 2-3 مہینے ادھر لگ جانا ہے، ادھر چھڈ کے. تو مجھے کہیں سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. کاپی پینسل ہو میرے پاس تو میں 3 مہینے ادھر لگا لانا، تو یہ سارا میں یہ بھی جان لوں. صرف مجھ سے یہ اپنا کام نہیں چھوڑا جاتا، کیونکہ یہ کام زیادہ پڑتا ہے. یہ آپ کا کام ہے، آپ اس کو کریں. جو میرا کام ہے، جو ہمارا کام ہے، ہم اس کو فوکس سے کرتے ہیں. انسان اپنے فوکس سے ایک ہی کام کرے نا گول کے ساتھ، اس کو یہ اچیو کر لے، بس یہی بہت ہے. 3-4 تو نہیں ہو سکتے نا. تو یہی تو ہے. کون سا بڑا؟ اگر یہ عورتوں کے لیے اچھی فیلڈ ہے تو آپ کے نیچے ساری بیٹیاں ہی ہیں. ہاں، تو یہی تو میں بیٹا تم لوگوں کو میں کہتا سمجھاتا رہا، پتر گھر سے کام ہونے ہیں، بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ بیٹھے اب میرے ساتھ سیکھنا تو ہوتا ہے نا. چلو سیکھ لو. باہر جانا پڑتا ہے.
ਘਰ ਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਸਕੂਲ ਵੀ ਘਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਘਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। अब्बा पढ़ाई ये हो तो सकती पाकिस्तान है, यहाँ पे ठीक है। कहाँ, वो तो दे कोरोना लो। में ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी। हाँ, वो उन्होंने ट्रेनिंग दी है कि घर बैठे ही काम करो तुम। ये ट्रेनिंग थी कि बाहर जाए ही ना, जाना ही ना पड़े, घर में बैठो, आपको हर शय मिल जाएगी, खाना बस भी ये मिल अब जाएगा, आप हर दुआओं में शय। याद रखा करें। और ये लोग इंशाल्लाह आपकी जो भी इनके साथ कमियां जो है ना, आपकी शिकायतें, वो भी आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाएंगी। टाइम लगता है चीज़ें बदलने में, एकदम से तो नहीं बदल जाती। बेटा टाइम बदलना पता है क्या, मैं साफ कहता हूँ, एक बंदा नहीं कर सकता। ये दो बंदे हों, अगर वो समझे तो इस ड्यूटी को, तो फिर ऐसे ही है। ये नहीं अम्मा होता कि समझती है उनको इस बात को, और उनको वो serious अंडर लेती प्रेशर। है इस बात को, आपकी बात को सीरियस लेती है, समझती है आपकी बात को। वो लोग भी, हादिया लोग भी समझदार होगी, वो भी समझती है। अच्छा वैसे ना सीरियस लेती है, ये तो बहुत आपने ना गलत कहा कि सीरियस। मेरी बेटा जब मैं ये कहूँगा ना कि ए तो ये बी पे, जब मैं बी कहूँगा ये सी पे, ये तो कभी भी जो मैंने कहा उसके ऊपर स्टैंड नहीं लेती। तो आप कहते हैं ये बहरहाल छोड़ देंगे ये बात। मैं फिर भी गुस्सा नहीं करता, क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है। मैंने इसको भी कहा था, अगर तेरी मेरी नहीं भी बनी ना, तो कम से कम हम अपनी ड्यूटी से गाफिल नहीं हो सकते। ऐसे ही। यही मैंने कहा। अब बच्चियां हैं तो फिर तुम लोगों को भी मैंने कहा था कि बेटा बाप गलत हो सकता है, माँ गलत हो सकती है, हाँ, कुरान नहीं गलत हो कुरान नहीं सकता। गलत। फाइनली ये आखिरी क्या है ना, ऐसे ही है। ये चीज़ें होती हैं पुत्र जी। सच जो होता है ना वो सच ही होता है। किसी को डिफेंड करना, आप देखें कि जिसकी इज्जत थी या है, जिसको सारी दुनिया आप उसको जलील करें, जिसको कोई जानता ही नहीं उसकी आप इज्जत बना दें, तो ये तो आपने खुद ही अपोजिट कर दिया ना। अब गलतियाँ इंसानों से होती है, आप माफ़ करें। बेटा मैं करता हूँ हमें माफ़, मैं माफ़ करता करें। हूँ, मैं किसको नहीं, बस- मैंने सबको माफ़ कर दिया। लेकिन बस मुझे ये है कि- ये अगर कोई जुर्म नहीं हुआ ना, अगर किसी गवर्नमेंट का या किसी और चीज़ का, तो नहीं, फिर अब वो नहीं हुआ, गवर्नमेंट वो को नहीं हुआ। मेरे साथ जो भी आप लोगों ने किया मैं माफ़ कर देता हूँ। लेकिन जो अगर कानून के दायरे में आता तो बेटा वहाँ पे मैं नहीं कर सकता। सीधी नहीं सी अब बात। जुर्म मेरे वगैरह साथ नहीं तो आप हमने लोग किया। मेरी खल भी उतार लेंगे ना, तो मैं दूसरे दिन ना फिर वैसे का वैसा हो जाएगा। आप लोगों ने देखा ही, ठीक है, ये चीज़ है। क्योंकि मुझे इसी चीज़ से डर आता है। मैं सारी ज़िंदगी अपना नाम बचाता रहा कि कोई मेरे नाम पे धब्बा ना लग जाए, ये ना हो कि कर कोई और जाए, नाम मेरा हो जाए। ये भी होता है, हुआ है मेरे साथ ऐसे, पीछे भी हुआ है। मैंने मारे खाए हैं पुत्र उनके लिए, पता भी नहीं था उन्होंने पकड़वाया। कुछ मेरे साथ हो चुकी, तो फिर कैसे बंदा यकीन करेगा। और इसलिए मैं तुम लोगों को कहता हूँ, मेरे साथ बन के रहते तो कुछ भी नहीं होता। अब तक हम कामयाब होते, जो चीज़ आप लोगों ने सोची थी वो मिल चुकी होती, लेकिन अब नहीं मिली। क्यों? उनके पीछे चल गए, उनके पीछे चल गए, क्योंकि वो तो जेलस हैं, वो इस जगह नहीं थे। वो उन्होंने काम ख़राब करने की कोशिश की शुरू से। इसलिए तो मैं अपनी माँ के ख़िलाफ़ रहता हूँ कि जब भी मैं समझाया हूँ वो अगो कहती ला उनके तो उसको भी ख़राब नहीं, छह देने वाली बात है भी। उससे देखो, उसके भी इसको कहने की ज़रूरत ही नहीं। किसी ने अभी तक नहीं कहा तुम्हारा बाप है नहीं, चुप कर। उन्हें कह लिया तो फिर क्यों है, हाले तक मैंने ये फिक्रा नहीं सुना। और हालांकि ये कहना मेरा बनता नहीं था, ये इसका बनता था। मैं तो जो वेख्या भी कोई भी नहीं, तो फिर मैं विच पुत्र पिया तो बुरा बनया। बुरा भी बनया तो क्या बात है, अगर मुझसे अच्छा नहीं है, चलो इनकी तरबियत उनको पता तो चल जाएगा ना। चलो आज नहीं कल कर लेंगी, मुझसे नफरत कर लेंगी, कर लेने दो, कोई बात नहीं। जब पता लगेगा खुद ही आ जाएंगे। ये कहा था मेरी माँ ने मुझे, वे तू इन्हां नाल बना के रख, ये वो। मैं वेख्या, मैं गल तो वो मेरी बेबे करती पी, तो मैं भी इन्होंने आखेगा कौन फिर। सिर्फ इस चीज़ के लिए मैं इन्होंने ख़राब कर दिया सारा कुछ। मैं मां को आख्या, मैं बेबे मैं तो बुरा बनागा फिर। ये मैंने साफ कहा था, मैं नहीं रुक सकता। अगर कोई तुम लोग समझाने वाले हो या कोई और हो, तो फिर मैं कहूँ ठीक है, तुम लोग तो शायद देने वाले हो उल्टा, तो मैं कैसे करूँ। इसलिए मैं पुत्र बोला। और जो बोलता है ना, जिसको दर्द होता है, बोलता भी वही है। किसी को क्या ज़रूरत है बदनाम होने की, अपने ऊपर इल्ज़ाम लेने की, अपने ऊपर सख्ती लाने की, किसी को ज़रूरत है। वो इसलिए होता है कि वो बोलता है यार फिर भी है, मेरा नाम है, मेरा खून है, इनको अच्छी ज़िंदगी मिल जाए, तो कल को बदनामी ना आ जाए। और सबसे बड़ा मुझे ये है, मेरी अपनी इज़्ज़त का नहीं है, कुरान की इज़्ज़त है। ये अटैक कुरान के ऊपर है, ठीक है। इसलिए मैं इसको कैरी ऑन कर रहा हूँ, ये तो और कोई वजह नहीं है।
یہ میں ایک قرآن کو سمجھ کے کر رہا ہوں کہ میرے میں کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے اندر اس کے ہاتھ میں کچھ ہے، اس کی عزت بنتی ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ میں 3 پیس پا کے آؤں، بڑے بڑے جوتے، گاڑی ہو نیچے تو پھر ہی ہو نہیں پتہ، یا آج بھی میں کر سکتا ہوں، یا آج کر سکتا ہوں میں، لیکن نہیں کر رہا کام کے اوپر، سارا رات سارا دن لگا رہتا ہوں میں۔ تم لوگوں کو پتہ ہے یہ جو جتنے بھی پچھلے سال جو ہوئے ہیں، تم لوگ ساتھ ہی تھے، تم لوگ الٹ جا رہے تھے، اور وہ جو قانون پاس ہوئے اب آج اس کا نتیجہ دیکھ رہی ہوں، 11 سال کی بچی، 12 سال کی بچی گھر سے بھاگ رہی ہے، ان کا کیا حال ہوگا، کیا انجام ہوگا ان کا۔ اور یہ میں نے کہا تھا تیرے تے پہن دے سارے، میں کہ بھی تو آگے ایک ہوتا ہے نا جو کارن بن جائے روکنے کا، تو پھر وہ سارے گناہ اس کے اوپر آتے، وہ تو انوسینٹ ہو گئے تھے۔ یہ میں کہتا رہا پتر نہ ایویں کرو، میں تو جو ڈھونڈ رہا ہوں وہ میں ڈھونڈ رہا ہوں فائدے کے لیے، آپ لوگوں کے لیے۔ وہ قانون نہیں پاس کرایا جو میں چاہتا تھا، الٹا دوسرے کروا لیے۔ جائیداد کا قانون کا نام بھی نہیں کسی نے لیا، جہیز کا کسی نے نام بھی نہیں لیا، اور نہ ہی کوئی چاہتا تھا، الٹا دوسری طرف گئے، آزادی کی طرف، لیسبین کی طرف، فلانے کی طرف، بد زبانی کی طرف۔ یہ تو نہیں تھا، آج حال کیا ہے، نہ بچوں کو سمجھ آ رہی نہ بوڑھوں کو سمجھ آ رہی۔ اور اس میں بیٹا ہم انوالو ہیں، کیونکہ ہم مذہبی لوگ تھے، ہم مذہب کی بات کر رہے تھے۔ یہ اس کو چھوٹا نہ سمجھو پتر، یہ نہیں ہے میں دنیا سے نہیں ڈرتے نا، اللہ سے اللہ بہت زیادہ اس چیز کا غصہ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے آپ نے نہیں ماننا نہیں سننا، لیکن اس کے خلاف بھی نہیں جانا چاہیے، پھر بھی بچت ہو جاتی ہے۔ لیکن جو اس کے سامنے ڈٹ جاتا ہے پھر اس کو اللہ نہیں چھوڑتا۔ یہ مار اعظم تھا، کتنا برا تھا، اس کو میں نے صرف ایک کہا تھا، میں کہ بھی اللہ تعالیٰ اس چیز کی بڑی برکت دے گا، میں تیرے کو سپارے 2 سپارے بہ کے سن لینا نا، تو تم تنگ نہیں ہوتا، تو منہ نہیں بنا، تو مینوں اٹھانا نہیں، میں اللہ تعالیٰ تینوں وہ ایسی دے گا کہ تو سمجھ لے شہید ہی ہو جائے گا، وہ شہید ہی ہوئے گا ساتھ۔ معافیاں منگتا گیا رات پوریاں معافیاں منگتا، اور تو کوئی بھی نہیں تھا جس کے پاس بیٹھ کے میں سارا کچھ سن لیتا، جس کے پاس بیٹھو یا چلے جا میرے جاؤ منہ بنا لیں، پھر اچھا نہیں لگتا، سن کے بند کر دیتے۔ یہی بات ہے پتر، آپ لوگوں کو تو میں نے پوچھنا چاہیے، اگر آپ سیشن اور کویشچن کی اگر ہم ایک سیزن شروع کر لیں نا، ہم سے پیسے نہ سنبھالیں نا، جن کے پیچھے تم دوڑ رہے ہو، لیکن اس میں ہوتا کیا ہے، ان سب کی بےزتی ہو جائے، یہ ہوگا بس۔ اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ آج یہ جس کو ہم نے دنیا کا روڑی سے بھی گندا جس کو بنایا ہوا تھا، آج وہ اوپر آ رہا ہے۔ مجھے اوپر نہیں چلا، تم لوگوں کو پکڑ لگا، ان کے ذہن میں بوٹی پی کے ستا رہا، نو پرابلم۔ آپ کو نہیں پتا مجھے کیسے مجبور کیا گیا، یہاں سے میرے سارے ایفرٹ تھے وہ بند کر دیے کہ تو چاہ بھی نہیں بیچن دینی تھی اس لیے تھے، اور وہاں سے باہر سے پیسے مجھے منگوا کے بدنام کیا گیا، مجبوری بنا کے کہ میں نے بچے پال لیں۔ کہ دنیا کو چلو سال کو منگالتا ہوگا، دنیا بھی آتے ہیں، ان کو 5 سال ہو گئے، پھر انہوں نے میرے دیکھا کیا ہو، کوئی لڑکیاں لے کے پھر رہا ہوں، کسی غلط لوگوں میں پھر رہا ہوں، اپنے گھر میں آ کے بیٹھ کے کام کرتا ہوں، جانور بھی آ جائے تو اس کی بندوں سے زیادہ خدمت کرتا ہوں۔ یہ دیکھا نہیں تم نے، یہ چیزیں ہوتی ہیں پتہ۔ اور جب سے مجھے یہ پتہ چلا نا، یہ میری ایک ڈیوٹی تھی، ذمہ داری تھی، میں نے اپنا اور زیادہ فاسٹ کی، یہ تو نہیں مجھے نہیں چانس ملے، کہاں نہیں انہوں نے کہا تم شادی کر لو، کہاں نہیں کہا میں نے کہا میں کیوں کر رہا، بوڑھا ہو گیا ہوں کر کے، پھر اس کو مصیبت میں ڈال کے چلا گیا، اور 6 سال زندہ رہ لوں، یہ کہہ کے جواب دیا بالکل، یہ تو نہیں ہے کہ ملتا نہیں، وہ پھر جدو انہوں نے مانتا نہیں پھر وہ بہت زیادہ ٹائٹ ہو جاتا، وہ تو پھر وہ کہتے ہیں بھی تو تیری اٹ بھی نہ چکے گی۔ اس دن میں نے غصے میں کہا محلے میں نے کہا یار چلو میں بھی تمہیں کوئی کام کہہ دینا، میں سارے کی مدد کرنا محلے میں، یار میرے کہنے والی بھی کوئی
ਮਦਦ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਡਰਦੇ ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਡਰੀਏ ਇੱਕ ਘਰ ਤੋਂ। اور یہ ہولی ہولی نہیں ہے، ختم ہے یہ ہولی کیا ہے، یہ اڈپٹڈ چلڈرن ختم ہو گئے ہیں یہ ان کے، یہ بڑی انہوں نے ٹوپی ڈرامے کی ہیں۔ اور اگر مجھے بتا کے کرتے تو پھر تھا نا، پوچھ ہی لیتے تیرا کیا صلاح ہے۔ مجھے تو ابھی تک لا علم ہوں، میں تو جب بچوں کی شکلیں دیکھتا ہوں ادھر دیکھتا ہوں ادھر دیکھتا ہوں تو میری حیرت گم ہو جاتی ہے۔ یہ پروفیشنل دائیاں بنی ہوئی ہیں۔ بیٹا چاہے نطفہ جتنا بھی اچھا کیوں نہیں، تو کسی اچھی تربیت والی ماں کے پاس ہو پھر ہوتا ہے۔ دوسرا اس نفس کو مسلسل تنگیوں سختیوں میں رکھا جائے تو پھر بنتا ہے وہ، اگر حلال کا ہوا نا تو پھر وہ نکھرے گا۔ ان کو سیاستدان کے گھر میں پیدا کر دیا، اس وہاں پہ دے دیا، وہ تو پیسے ہیں، وہ تھوڑا کامیاب ہو گئے لیکن وہ نکھرے گا نہیں۔ نکھرے گا جب آپ تنگیاں سختیوں سے جھیل کے آپ نکلو گے اور قائم رہو گے۔ اس کو بولتے ہیں سونا آگ میں جل کر کندن بن جاتا ہے۔ آسانی سے کچھ نہیں ہوتا پتہ۔ اور خاص کر لوگوں کے دل بدلنے والا جو کام ہے نا، یہ ہم نہیں بدل سکتے، یہ اللہ بدلتا ہے۔ ہم نے صرف اس کے اوپر عمل کرنا جو پڑا، جس کے اوپر نہیں کیا اس کی سوری کریں، اس کی کوشش کریں۔ یہ بہانہ نہیں ہے، کوئی نشہ نہیں میں کرتا تھا، اب نہیں کرتا، اب بیلنس ہے میرا، کام کرتا ہوں، دیکھتا ہوں، سارا کچھ ہے، کسی کے ساتھ بات کرتا ہوں، بڑے اچھے طریقے سے کرتا ہوں، بڑے پیارے طریقے سے بولتا ہوں، لڑتا نہیں ہوں، پتہ بھی ہے 4 وعدے بھی دیں گی تو اب سلولی دیں گی۔ پہلے تو مجھے پتہ نہیں تھا میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اب تو تھوڑا پتہ چل گیا نا، اب مجھے پتہ کیا ہاؤ ٹو بی ہینڈل۔ یہ چیزوں نے مجھے بہت زیادہ تکلیف پہنچائی کہ بتا کے کرتے لے ابھی تیری میری میچ ہی تو پھر میں کیا کرتا ہوں، میں کھیلتا ہی نہیں، اپنوں سے کھیل لیں، آپ خود ہی لے لو یہ سارا، دولت کے لیے آیا میں تھا۔ یہ دیکھو مکان اور دکان لے کے میں نے کیا کیا ہے، وہ میں نے 40-50 ہزار باہروں منگا کے سارا سنبھالنا پڑتا، ایسے ہی تھا نا، یہ 2 چیزوں کو سنبھالنے کے لیے سارا نال کنبہ بھی تو باہر سے لینے پڑتے تھے۔ یہ نہیں کہا تھا مجھے بھیگ دو، میں نے کہا تھا میری مدد کر دو تھوڑی کہ میں اپنے اوپر آ جاؤں، وہ نہیں کی گئی، بڑے سوچے سمجھے اسکیم کے تحت، ہاں الٹا ذلیل کیا گیا۔ آپ لوگ بھی ہنستے تھے، 5 سال تو مجھے بولنا ہی نہیں آیا، بولنے دیا اس نے مجھے، کیوں سنتا تھا میں؟ آپ لوگ پڑھ رہے تھے، کوئی اور آسرا نہیں، اگر نوکری بھی لاہور کرتا 15-20 ہزار اس وقت تھی، 10 ہزار ادھر لگاتا، اپنا 12 ہزار، اب تمہیں پتہ چل گیا نا تو یہاں پہ 6-7 ہزار بھی نہ بچتا تو کچھ کوئی گزارا نہیں سی ہونا۔ اور پچھوں کڑیاں ہی ہیں، سن کوئی کسی کا کوئی پتہ نہیں سی، جس طرح کا محلہ ساڈا دشمن سی۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، جس طرح بھی چل رہا ہے اللہ کی طرف سے چل رہا ہے، اس کو اللہ کی ایک مرضی سمجھ کے، حالانکہ تھا تو بہت برا میرے لیے، تو میں سمجھ کے چپ کر گیا، کیونکہ اللہ بھی کہتا ہے نا جب تک سب سے جو قیمتی شے ہے نا تمہاری وہ میرے راستے میں قربان نہ کرو تمہیں ایمان نہیں حاصل ہو سکتا۔ تو میرے لیے سب سے قیمتی کیا تھی؟ عزت تھی، اسی لیے میں نے چوری نہیں کی، ڈاکہ نہیں مارا، فراڈ نہیں کیے تاکہ نام نہ خراب ہو، مجھے کوئی برا نہ کرے۔ تو اللہ نے کہا یہی لینی ہے، لے لو، ابھی تک ہے تو وہ دے بھی دیتا، پتر ذہن بدل جاتا ہے۔ اب اپنے آپ کو پازیٹیو کرو اور ان چیزوں سے دور ہٹو، اگر کوئی ایسی بات ہو بھی تو فوراً مجھے انفارم کرو۔ ڈرنے کی جب تک ڈرتے رہو گے نا کچھ نہیں کر سکو گے، یہ کچھ نہیں، یہ اسی کو تنگ کریں گے جو ڈرتا ہے، جو نہیں نہ ڈرتا اس کے یہ نیچے پڑ جاتے ہیں۔ میں نے کیا کچھ نہیں کیا، مجھے مارا تو نہیں کسی نے، کسی سیاست تک مارا، اس کا مطلب کچھ تو وہ سمجھتے ہیں نا کہ اس کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں کہ یہاں پہ گھاس بھی نہیں ہوگا، اور واقعی نہیں ہوگا پتر، میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ اتنے عجوبے معجزے تم لوگوں کو میں نے دکھائے ہیں، وہ سارے غلط ہو جائیں، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟
کیا صرف میں ایک پگڑی بن کے داڑھی بڑی رکھ کے مسجد میں نہیں جا کے بیٹھا اور وہاں پہ کرتا بھی کیا؟ یہاں پہ صرف بولنے ہی نہیں دیا جاتا. اس سے بہتر نہیں آپ فیلڈ میں جا کے اس کو لوگوں کو شیئر کریں. اور نبی پاک کے ساتھ بھی یہی کیا. آخر میں آپ نے پین مانگا تھا نا میں کچھ لکھا دوں، نہیں نے دیا، دینا چاہیے تھا کہ نہیں؟ یہ تھا حالات اس وقت، اور سارے حکومت سنبھال رہے تھے، کچھ نہیں ہوتا، اور 4 بندے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنا رہے تھے. یہ حال تھا. تو وہ کیسے گئے ہوں گے مجھے پتا پتر، میں رو پڑتا. ان کے ساتھ جو ہوا ہے نا اللہ جانتا ہے، میں اگر بیان کر دوں نا تو میں صبر نہ کر سکوں. تو پھر وہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے، اس سے آدھا چلو ہو گیا، ہوا ضرور ہے. تو بیٹا وہ اتنے برگزیدہ نبی فتح والے، ان کا حال ہم نے یہ کیا. تو بات ٹھیک ہے. اب قرآن کے آگے، قرآن کے تو میں نے ابھی تک بدل رہے ہیں ٹائم کے ساتھ ساتھ. ڈیفینیشن ان کی بدل نہیں رہی. کہاں تھا کمپیوٹر پہلے؟ وہ کتاب کیا ہے؟ گلے میں لٹکا دی جائے گی. آج اپنا خود ہی یہ کیا ہے؟ کمپیوٹر ہی ہے نا. الفاظ تو نہیں تھے لیکن وہ بدل رہے ہیں نا آہستہ آہستہ. اب اسی کی ڈیفینیشن آپ کیا کرو گے؟ اب تم رہتے ہو ٹیکنالوجی کے دور میں. اب گدھوں کی تو نہیں کرو گے، موٹر سائیکل کی کرو گے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے جانور بنائے ہیں جو آپ کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اور ایسی چیزیں بھی بنائی ہیں جو ابھی تک آپ لوگوں کو نہیں پتہ. وہ کیا ہے؟ ٹرک ہیں، رکشے ہیں، موٹر سائیکلیں ہیں. وہ نہیں پتہ، آج ہمیں پتہ چل رہی ہے. ان کی جگہ گھوڑوں کھچروں کی جگہ ان چیزوں نے لے لی. یہ چیزیں دیکھیں. اس وقت انہوں نے کہا کہ ہمیں پاس پورا آ گیا. یہ نہیں بنتا پتہ. یہ بہت زیادہ مسکنسیپشن ہے. ان کے پیچھے اگر آپ اچھے طریقے سے خود پڑھو گی، اس کے لیے کوشش کرو گی، پھر حق تک پہنچو گی. اس کو پھر پہنچتا ہے، ویسے نہیں پہنچ سکتا بندہ. ہاں، اس کے لیے آپ جو مرضی کرو. 2 بنیادی چیزیں آپ نے سیکھنی ہے. ایک تو جھوٹ چھوڑ دو، مذاق میں بھی نہیں. صحیح کہہ رہا ہوں، مذاق میں نہیں. یہ شروع ہی چھوٹے چھوٹے سے ہوتا ہے. اور یہ کہتے ہیں کسی کے فائدے کے لیے جھوٹ بول دینا اچھا ہے، یہ بھی غلط بات. وہ بہت زیادہ فتنہ پڑ رہا ہو تو اس وقت اگر اجازت ہے تو ہے، نہیں تو یہ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بالکل چھوڑ دینا، کیونکہ یہی ہے سب سے بڑی برائی. یہی آپ کو چور راستہ دے گا. وعدہ کرو پورا کرو. سمپلی کبھی وعدہ نہ کرو. اگر خوش ہونا ایسے ہی نہ کہہ دیا میں کر دوں گا، میں کبھی بھی نہ کہنا. وعدہ کرو پورا. اور امانت ہے نا، اگر کسی نے بات بھی آپ کے ساتھ کی ہے تو اس کی خیانت نہ کرو، اس کو بدنام نہ کرو یا آگے نہ بھیجو. یہ 3 چیزیں بنیادی ہیں. اگر تینوں میں ایک ہی پھال لو، جھوٹ کو ہی چھوڑ دو. اب آپ جھوٹ اگر کہیں گے نا میں نے نہیں بولنا، کتنی دیر کہو گی میں نے یہ ٹوپی کی ہے یا فلانا کیا یا میں نے یہ کیا. میں نے پتہ کیسے چھوڑے تھے جھوٹ. میں اتنے بڑے تو مارتے ہی نہیں تھا، چھوٹے چھوٹے تھے میرے. کیا جوتا لے لیا 2000 کا، بتا دیا 3000 کا. لیا سیل میں تو بتا صحیح اوریجنل قیمت دی. تو اس میں کیا فائدہ ہوا میرا؟ کچھ بھی نہیں. تو میں نے کہا ان کو چھوڑو. اور جب میں نے کہا نا 2000 کا لیا، نہیں یار سوری 1500 کا لیا. آہستہ آہستہ کر کے یہ بھی ختم ہو گیا. ایک دفعہ میں نے کہا تھا، چھوٹا سا جھوٹ نکل گیا. میں نے کہا بعد میں ایکسپلین کر لوں گا. جب بیٹا وہ بعد میں ٹائم نہیں آیا، آن دا سپورٹ آپ سوری کرے گا نا، وہ بھی فیل نہیں ہوگا. اگر اس کو فیل بھی ہوگا نا تو عزت کرے گا. آپ کو حقیر نہیں سمجھے گا، جھوٹا نہیں سمجھے گا، آپ کو سچا سمجھے گا. یہی تو چیزیں ہیں. ابل تو اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ تم نے بات کیا کی. اگر کوئی سیانا بھی ہوگا نا تو وہ سمجھ جائے گا اس کو، تو وہ آپ کو اپریشیٹ کرے گا. یہ چیزیں ویسے رہ لو، کوئی بات نہیں، رہو 1-2 دن. ویسے بھی میں بیٹا میں یہاں سے جانے والا ہوں، ایسے ہی کہہ رہا ہوں. میں نے بھی بیٹا یہاں پہ رہ کے میں کچھ نہیں کر سکتا، باہر بھی نہیں نکل سکتا. بڑی بدنامی، بڑی گانا سنتا ہوں، میں روز سنتا ہوں.
تو کہاں تک ان کا صبر کروں یہ اس لیے میں بھی جاؤں کہ کورس کر لوں یا کہیں پہ جا کے کسی سے متھے لگ جائیں. آج تو ٹائم ہے، کل یہ بھی نہیں رہے گا. چلو کوئی ہو سکتا آپ کے لیے کوئی اور اچھا آپشن لے آؤں، کوئی اچھا آپشن دیکھ کے ہی آپ میرے پیچھے چل جائیں. یہی ہوگا نا. کسی چوپڑی میں بیٹھا ہوں گا تو پھر تو کوئی بھی نہیں نہ آئے گا. اس لیے میں اچھے کے لیے سوچ رہا ہوں.